जन्नत एक मकान है कि अल्लाह पाक ने ईमान वालों के लिए उसे बनाया है, और जो कोई मिसाल जन्नत की तारीफ़ में दी जाए समझाने के लिए है, वरना दुनिया की आला से आला चीज़ को जन्नत की अदना से अदना चीज़ के साथ कुछ मुनासबत नहीं है, कोई बराबरी नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक फरमाता है कि उसमें वो नेमतें मुहैया की हैं जिनको न आँखों ने देखा, न कानों ने सुना, न किसी आदमी के दिल पर उनका ख्याल गुजरा। जन्नत एक ऐसी अजीम शान और ऐसी आला नेमत है कि अल्लाह पाक ने इसको ईमान वालों के लिए तैयार फरमाया है। और जो भी कुछ आपके जहन में आता है, जो भी कुछ हमारे जहन में आता है जन्नत के ताल्लुक़ से, जन्नत की नेमतें सुनने के बाद, वो कुछ भी नहीं है। तो कैसी नेमतें होंगी कि इंसान चाहकर भी उनके बारे में नहीं सोच सकता। हम किसी चीज़ का तसव्वुर अपने जहन में बना लेते हैं और एक हमारे जहन में उस चीज़ की या उस जगह की एक तस्वीर, एक तसव्वुराती तस्वीर एक बन जाती है, जिसके बारे में हम सोच कर, जिसके बारे में हम बात करते हैं। लेकिन जन्नत ऐसी अजीम शान नेमत है कि हम उसके बारे में कोई तसव्वुराती तस्वीर बना ही नहीं सकते, ऐसी अजीम शान नेमत है। मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, वहाँ की नेमतें ना तो बयान में आ सकती हैं और ना ही गुमान में, वो तो देख कर ही मालूम होंगी। अल्लाह ताला खैरियत से दिखाए अपने फजलो करम से। कुछ आगे चलकर इरशाद फरमाते हैं, वाकई दुनिया में ना ऐसी नेमतें हैं ना किसी के देखने में आई, तो इससे वो तसव्वुर या वो ख़याल या वो नज़रिया बातिल हो जाता है, उस नज़रिए का रद्द हो जाता है जो ये सोचते हैं कि हम दुनिया में ही जन्नत बना लेंगे या दुनिया में जन्नत कोई बना सकता है। आप जन्नत के बारे में सोच नहीं सकते, आप जन्नत के बारे में अपने जहन में कोई तसव्वुर नहीं बना सकते, तो ज़ाहिर दुनिया में जन्नत कैसे बना सकते हैं। तो जन्नत इस कदर अजीम शान और आरामदेह जगह है कि दुनिया में कोई भी ऐसी जगह नहीं पाई जा सकती कि जो जन्नत जैसी हो या जन्नत जैसी कोई बना सके। अल्लाह पाक हम सबको जन्नत में जाना नसीब करे। दुनिया की आला से आला नेमत के बारे में अगर हम ख्याल करें, दुनिया की सबसे आला नेमत के बारे में भी अगर हम ख्याल करें या उसका तसव्वुर जमाने की कोशिश करें या वो नेमत ही हम पालें, लेकिन वो दुनिया की जो नेमत है वो जन्नत की अदना नेमत के मुकाबले में भी नहीं आ सकती, क्योंकि जन्नत ऐसी आला और अजीम शान नेमत है कि उसका बदल कोई नेमत हो ही नहीं सकती। जन्नत जैसी जगह बनाना तो बहुत दूर की बात है, जन्नत के बारे में हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हदीस शरीफ में आया कि किसी आदमी के दिल पर जन्नत की नेमतों का ख्याल तक नहीं गुजरा। तो जिस जगह की नेमतों का ख्याल किसी इंसान के दिल पर नहीं गुजरा, वो नेमतें कोई कैसे सोच सकता है, वो नेमतें, उन नेमतों का तसव्वुर कोई कैसे बना सकता है, या उन नेमतों जैसी दुनिया में कोई कैसे चीज़ बना सकता है। तो जो भी इस बारे में बात करता है वो परले दर्जे की नादानी भरी बातें करता है और अपनी बेवकूफ़ी का सरेआम ऐलान कर रहा होता है। जन्नत जैसी कोई चीज़ नहीं हो सकती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर जन्नती हूर ज़मीन पर झांके तो ज़मीन से आसमान तक रोशन हो जाए और खुशबू से भर जाए और चांद सूरज की रोशनी जाती रहे। फरमाया कि उसका दुपट्टा, जन्नती हूर का दुपट्टा, दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है। एक रिवायत में फरमाया कि उसकी खूबसूरती के आगे सूरज ऐसे हो जाए जैसे सूरज के सामने चराग होता है। जन्नत तो जन्नत है, खुदा की कसम, जन्नत बहुत बड़ी नेमत है। जन्नत की नाखून भर चीज़ भी दुनिया की बड़ी से बड़ी, बल्कि दुनिया की सारी नेमतों के मुकाबले में आला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर जन्नत की नाखून भर चीज़ दुनिया में ज़ाहिर हो, तमाम आसमान और ज़मीन उससे आरास्ता हो जाएं, सज जाएं, और अगर जन्नती कंगन ज़ाहिर हो जाए तो सूरज की रोशनी को मिटा दे। कैसे मिटा दे? फरमाया जैसे सूरज सितारों की रोशनी को मिटा देता है। और फरमाया कि अगर जन्नत का कपड़ा दुनिया में पहना जाए तो जो देखे
بے ہوش ہو جائے. دنیا کا بڑے سے بڑا سرمایہ دار ایسا کپڑا نہیں پہن سکتا جو اللہ کی رحمت سے ادنا جنتی انشاءاللہ پہنے گا. تو کیسی عظیم الشان نعمت ہے. اللہ پاک مجھے آپ کو جنت الفردوس میں مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے. دنیا میں ایک سے بڑھ کر ایک سرمایہ دار اور مالدار موجود ہیں جن کے سرمایہ اور مال کا حساب ہی کوئی نہیں ہے، اور ان کے خادموں، ان کے باورچیوں میں بھی اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کے باورچی پائے جاتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کے خادم پائے جاتے ہیں. مالدار سے مالدار کا اندازہ ہم لگائیں تو کتنے خادم لگا لیں گے؟ چلے 800 خادم لگا لیتے ہیں کہ دنیا کا سب سے مالدار ترین آدمی اور اس کے خادموں کی، اس کے سرونٹس کی، چاہے وہ باورچی ہوں، شیف ہوں، چاہے وہ کھانا سرو کرنے والے ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہوں، کسی بھی طرح کے نوکر ہوں، یہ سب کی تعداد اگر ہم ٹوٹل لگائیں، مان لیں، فرض کر لیں، لیکن یہ 800 ہر وقت موجود نہیں ہوتے. یہ 800 دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، جہاں جہاں ان کی پراپرٹیز ہیں، جہاں یہ جاتے ہیں، سال میں ایک چکر لگتا ہے. تو یہ میں نے بہت زیادہ اندازہ لگایا. لیکن اللہ پاک کی رحمت سے جنت میں جانے والا ادنا جنتی کا مقابلہ دنیا کا مالدار سے مالدار ترین انسان بھی نہیں کر سکتا، اس کے خادموں کو مقابلہ نہیں کر سکتا. جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادنا جنتی کے لیے 80,000 خادم اور 72 بیویاں ہوں گی. دنیا کا بڑے سے بڑا تربیت یافتہ شیف، بڑے سے بڑا تربیت یافتہ سرونٹ ان 80,000 میں سے کسی ایک کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. تو 80,000 خادم، وہ بھی جنتی خادم، ایک ادنا جنتی کو ملنے والے ہیں. تو جنتی کی کیا شان ہوگی، سنیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو ایسا تاج پہنایا جائے گا ادنا جنتی کو کہ اس کا ایک ادنا موتی مشرق اور مغرب کے درمیان روشن کر دے. کیسا عظیم الشان تاج ہوگا اس ادنا جنتی کا. تو اللہ کی رحمت سے جنت میں جانے والا ایک ادنا جنتی، اس کی کیا شان ہے جو دنیا کا مالدار سے مالدار ترین انسان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے کم درجے کا جو جنتی ہے اس کے باغات اور بیویاں اور خدام، سرونٹس اور تخت 1000 سال کی مسافت پر پھیلے ہوئے ہوں گے. 1000 سال کوئی سفر کرے اور اتنی جگہ طے کرے، اتنے بڑے ایریے پر اس ادنا جنتی کی جائیدادیں پھیلی ہوئی ہوں گی. اور فرمایا ان میں اللہ پاک کے نزدیک سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو اللہ پاک کے وجہ کریم کے دیدار سے صبح و شام مشرف ہوگا. اللہ پاک ہمیں بھی جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے. آمین. ہمارے ہاں دنیا میں سوسائٹی کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے، اس کے اطراف کے اعتبار سے، کہ وہ جو جگہ ہے اس کے اطراف میں کیا کیا ہے، کیا کیا سہولیات ہیں، اس اعتبار سے اس جگہ کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. وہاں ملنے والے پلاٹس، وہاں ملنے والے مکانات، بنگلوز، وہ اسی قدر مہنگے ہوتے ہیں جس قدر اس جگہ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. ہماری دنیا میں اس طرح کا ایک ماحول ہوتا ہے کہ 80 گز کا پلاٹ ہے، 120 گز کا ہے، 360 گز کا ہے، اور اس سے اوپر چلتے چلے جائے. بڑے سے بڑے لوگوں کے مکانات ہوتے ہیں، کوٹھیاں ہوتی ہیں، حویلیاں ہوتی ہیں، بڑے بڑے فارم ہاؤس ہوتے ہیں جن کی قیمت لاکھوں کروڑوں اربوں روپے میں ہوتی ہے. غریب انسان کو تو خواب میں بھی وہ جگہیں نظر نہیں آتی. وہ اپنے بڑی مشکل سے ملنے والے 60 گز کے مکان میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے. چاہے غریب ہو، چاہے مالدار ہو، ایک جنتی جس کو اللہ پاک جنت میں جگہ عطا فرمائے گا، اس کی شان کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں. بلکہ دنیا کا مالدار سے مالدار ترین انسان، مہنگی سے مہنگی جگہ رکھنے والا انسان بھی اس ایک عام جنتی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی اتنی سی جگہ جس میں چابک رکھ سکیں. دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سب سے بہتر ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، یعنی جنت کی تھوڑی سی معمولی جگہ دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے. اور جو چابک کا تذکرہ ہوا وہ اس اعتبار سے ہوا کہ جب سفر کرنے والے پرانے زمانے میں سفر کیا کرتے تھے
تو ان کے پاس چابک ہوا کرتا تھا، اور جب سواری روک کر اس جگہ قیام کرنے کا ارادہ کرتے تھے تو وہ اپنا وہ چابک اس جگہ پر پھینک دیا کرتے تھے، تاکہ یہ ان کے لیے ایک نشانی ہو جائے اور دوسروں کو پتہ چل جائے کہ یہ صاحب جو ہیں وہ یہاں ٹھہرنے والے ہیں، تو کوئی اور یہاں اپنا قیام نہ کرے، اپنا خیمہ نہ لگائے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، کوڑے سے مراد ہے وہاں کی تھوڑی سی جگہ۔ واقعی جنت دائمی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ سمجھنے والے کے لیے یہ بہت ہی اہم بات آپ کر گئے کہ وہاں کی نعمتیں دائمی ہیں، دائمی، ہمیشہ رہنے والی۔ دنیا کی فانی، پھر دنیا کی نعمتیں تکالیف سے مخلوط ہیں، ملی ہوئی ہیں، تکلیفیں بھی ہیں، غم بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، ٹینشنز بھی ہیں۔ وہاں کی نعمتیں خالص، کوئی ٹینشن نہیں۔ پھر دنیا کی نعمتیں ادنا اور جنت کی نعمتیں اعلیٰ، اس لیے وہاں کی ادنا جگہ سے کوئی نسبت نہیں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو جنت الفردوس میں مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے۔ جنت کتنی وسیع ہے اس کو تو اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی جانے۔ اجمالی بیان یہ ہے کہ جنت میں 100 درجے ہیں، اور ہر 2 درجوں کے درمیان آسمان و زمین کے برابر فاصلہ ہے، یعنی جو فاصلہ آسمان اور زمین کے درمیان ہے، ایسے ہی جنت کے ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان فاصلہ ہے۔ اب رہا یہ کہ وہ جو درجہ ہے، 100 درجے ہیں اور ہر درجہ اپنی اپنی مسافت رکھتا ہے، تو اس ایک درجے کی مسافت کیا ہے؟ اس حوالے سے ترمذی شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اگر تمام عالم ایک درجے میں جمع ہو تو سب کے لیے وسیع ہے، اتنا بڑا درجہ ہے۔ جنت کی وسعت کا اندازہ اس حدیث مبارکہ سے بھی لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں 100 برس تک تیز گھوڑے پر سوار چلتا رہے اور ختم نہ ہو۔ کتنا بڑا درخت ہوگا، اور وہ درخت جہاں ہوگا وہ جگہ کتنی بڑی ہوگی۔ تو یہ جنت کے ایک درخت کا عالم ہے۔ جنت میں دروازے ہیں، اور ان دروازوں کی چوڑائی کا یہ عالم ہے کہ اگر ایک بازو سے دوسرے بازو تک تیز رفتار گھوڑا سوار گھوڑے کو دوڑائے تو 70 سال کا فاصلہ ہوگا۔ اتنے بڑے دروازے ہیں، لیکن اللہ پاک کی رحمت پر قربان جائیے کہ جب میدان محشر سجے گا اور اللہ پاک اپنی رحمت سے لوگوں کو جنت میں داخل فرمائے گا، تو یہ اتنا بڑا دروازہ جو ہمارے وہم و گمان میں نہیں آ سکتا، جب اللہ پاک اپنی رحمت فرمائے گا اور اپنے بندوں کو جنت میں داخل فرمائے گا، تو یہ دروازہ اپنی اس وسیع اور عریض پیمائش کے باوجود چھوٹا پڑ جائے گا۔ کہ حدیث شریف میں آیا کہ جو جنتی جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے، ان کے کندھے آپس میں ٹکرائیں گے۔ اس کثرت کے ساتھ جنتی جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے کہ وہ دروازہ چھوٹا پڑ جائے گا، اور اس طرح داخل ہوں گے کہ ایک دوسرے کے کندھے سے کندھا ٹکرا رہا ہوگا۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں آیا کہ وہ جنتیوں کے بوجھ کی وجہ سے اس قدر لوگ جنت میں داخل ہوں گے اللہ پاک کی رحمت سے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، کہ یہ دروازہ اتنا بڑا ہونے اور اتنا مضبوط ہونے کے باوجود جنتیوں کے وزن کی وجہ سے چرچرائے گا، اس میں آواز پیدا ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں جنت میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے داخلہ نصیب فرمائے، آمین۔ جنت کیا اعلیٰ نعمت ہے اللہ پاک کی، کہ جو اللہ پاک کی رحمت سے مسلمانوں کو ملے گی، کہ اس میں قسم قسم کے جواہرات کے محل ہوں گے۔ یہاں تو جواہرات اور ہیرے موتیوں کو خریدنے تک کی ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ ان میں طاقت نہیں ہوتی، جبکہ جنت میں ہیرے جواہرات کے محل ہوں گے، اور وہ ایسے صاف اور شفاف ہوں گے، ان کے اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے نظر آئے گا۔ ہمارے ہاں جب ہم کوئی دیوار کھڑی کرتے ہیں تو اس کے لیے اینٹیں اور سیمنٹ استعمال کرتے ہیں، اور طرح طرح کے مٹیریل ہم یہاں دنیا میں استعمال کرتے ہیں، جبکہ جنت کی دیوار کی جو اینٹیں ہوں گی وہ سونے اور چاندی کی ہوں گی، اور ان اینٹوں کو
मुश्क से जमाया जाएगा, वहाँ सीमेंट का इस्तेमाल नहीं होगा। एक ईंट सोने की, एक ईंट चांदी की और ज़मीन ज़ाफ़रान की। यहाँ तो ज़ाफ़रान ख़रीदने की हम में ताकत नहीं है और एक तोला भी हज़ारों रुपए में फ़रोख्त की जाती है, ख़रीदी जाती है। जबकि जन्नत की जो ज़मीन होगी वो ज़ाफ़रान की होगी और कंकरियों की जगह पर मोती और याकूत होंगे। एक रिवायत में आया कि जन्नत अदन की एक ईंट सफ़ेद मोती की है, एक याकूत सुर्ख की है, एक ज़बरजद सब्ज़ की है, ग्रीन कलर का ज़बरजद पत्थर की ईंट बनी होगी। इन ईंटों को जमाने के लिए सीमेंट की जगह मुश्क होगी और घास की जगह पर ज़ाफ़रान का इस्तेमाल होगा। मोती की कंकरियाँ और अंबर खुशबू की मिट्टी होगी। जन्नत में एक मोती का खैमा भी होगा जिसकी बुलंदी 60 मील होगी। तो क्या अज़ीमुश्शान नेमत है जन्नत और जन्नत के महल्लात जिनके बारे में अभी हमने सुना। अल्लाह पाक हमें जन्नतुल फिरदौस में अपने मदनी हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब फरमाए। जन्नत में 4 दरिया बहते हैं, एक पानी का, एक दूध का, एक शहद का और एक शराब का। फिर इन चारों दरियाओं से नहरें निकलकर हर जन्नती के मकान में जा रही हैं। यानी जन्नती को अगर पानी लेना है, अगर हम आज के हिसाब से देखें तो पानी ख़रीदना पड़ता है, ख़रीद कर हमें पानी पीना पड़ता है, पानी ख़त्म होता है फिर हमें ख़रीदना पड़ता है, फिर उसमें सेहत के कितने मामलात होते हैं। हर एक को वो पानी, ख़रीदा हुआ पानी रास नहीं आता, हर एक को गवर्नमेंट की तरफ से जारी होने वाला पानी रास नहीं आता, तो कितने प्रॉब्लम्स हैं पानी के। लेकिन जन्नत में ना तो पानी ख़रीदना पड़ेगा और ना ही पानी के लिए बाकायदा लाइन लेनी पड़ेगी, बल्कि जन्नत में बहने वाले चारों दरियाओं से नहरें उसके घर तक अल्लाह पाक जारी फरमाएगा। फिर सवाल जहन में आता है कि जाहिर सी बात है, जब दरिया से नहर बनाई जाती है, जो हमने दुनियावी तजर्बे के हिसाब से देखा कि जब हम नहर बनाते हैं तो उसके लिए जाहिर सी बात है ज़मीन हम खोदते हैं, ज़मीन खोदने के साथ साथ उसके कुछ किनारे बनाते हैं, बाउंड्री वाल बनाते हैं ताकि पानी बाहर ना निकले, ओवरफ्लो ना हो जाए। तो हम सारी एहतियातों के पेश नज़र बाकायदा नहर बनाते हैं ज़मीन खोद कर। लेकिन जन्नत में ऐसा नहीं होगा। जन्नत में जो नहरें जारी होंगी उनको ज़मीन खोद कर जारी नहीं किया जाएगा, बल्कि वो ज़मीन पर रवां दवां होंगी। फिर ये हैरत अंगेज़ नहर जो ज़मीन के ऊपर चलती होगी, उसको रोकने के लिए क्या सिलसिला होगा। हदीस शरीफ में आया, नहरों का एक किनारा मोती का और दूसरा याकूत का होगा, और जो नहर की ज़मीन होगी जहाँ वो नहर जारी होगी वो खालिस मुश्क की होगी। जन्नत के 4 दरियाओं का तस्करा हुआ, उसमें शराब का भी एक दरिया होगा। अब जहन में सवाल आता है कि वो शराब यहाँ वाली शराब होगी जो दुनिया में जो हराम है। तो हमेशा याद रखिए, वहाँ की शराब दुनिया की सी नहीं है कि दुनियावी शराब में बदबू है, कड़वाहट है, नशा है, पीने वाला बेअकल हो जाता है, आप इसे बाहर होकर बेहुदा बकता है। वो पाक शराब इन सब बातों से पाक है। तो जब हमने बात की जन्नत की, तो जन्नत और दुनिया में बहुत फ़र्क है। अहकामात की पाबंदी ये दुनिया में है। अल्लाह पाक हमें भी जन्नत के दरियाओं से सैराब फरमाए। अपने हबीब के सदके अल्लाह पाक हम सब पर अपना खुसूसी फजल व करम फरमाए, आमीन। जन्नतियों को जन्नत में हर किस्म के लजीज़ खाने मिलेंगे। यहाँ हमें मेहनत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है। उस काम के नतीजे में जो आमदनी आती है उससे हम कुछ ख़रीदने की ताकत पैदा कर पाते हैं। सिर्फ सोचने से ही हमारे घर का गुजारा नहीं चलता, सिर्फ सोचने से ही हमारी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो जाती, सिर्फ सोचने से ही हमारा पेट नहीं भर जाता, बल्कि हमें इसके लिए पूरे महीने कोशिश करनी पड़ती है। फिर कहीं जाकर हम कोई नेमत हासिल करने में कामयाब होते हैं, कोई चीज़ खाने में कामयाब होते हैं, अपना घर चलाने में कामयाब होते हैं, घर के अखराजात उठाने में कामयाब होते हैं। लेकिन जन्नत में ऐसा नहीं होगा। जन्नती जो चाहेंगे फ़ौरन उनके सामने हाजिर हो जाएगा। अगर किसी परिंदे को देखकर उसका गोश्त खाने की ख्वाहिश होगी तो उसी वक्त भुना हुआ उनके सामने होगा। हर एक की खुराक एक जैसी नहीं होती। हम 2 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी खाते हैं। बिरयानी की 1 प्लेट, 2 प्लेट, 3 प्लेट खा जाते हैं। बहुत ज़्यादा खाने वाले होंगे तो हो सकता है कि पूरा थाल ही वो अकेले साफ़ कर जाएं। लेकिन हम सबकी एक ना एक हद होती है।
ہم ایک مقدار میں کھانا کھا پاتے ہیں، اس کے بعد ہماری بس ہو جاتی ہے، ہم اس سے زیادہ کھا نہیں سکتے. لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا. اور دنیا کا کھانا بھی ہم یہ تکلیف دور کرنے کے لیے کھاتے ہیں، ہمیں بھوک لگی ہوتی ہے اور اس تکلیف میں ہوتے ہیں بس کسی طرح کچھ ملے کھانے کے لیے اور میں کھا کر اپنی اس تکلیف کو مٹاؤں. حتیٰ کہ جب بھوک لگی ہوتی ہے تو ہمیں کچھ بھی مل جائے ہم وہ کھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور بھوک میں وہ چیز ہمیں بہت زیادہ لذیذ لگ رہی ہوتی ہے. لیکن جب پیٹ بھرا ہو تو چاہے کتنا ہی لذیذ کھانا ہو ہمیں بالکل پسند نہیں آ رہا ہوتا. دنیا کا معاملہ الگ ہے، جبکہ جنت کا معاملہ سبحان اللہ، جنت میں آپ جتنا کھاتے جائیں گے اتنا لذت بڑھتی چلی جائے گی. اور لذت ایسی ہوگی کہ ہر نوالے میں 70 مزے ہوں گے. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ سب مزے ایک ساتھ مکس ہو جائیں گے جیسے ہمارے کھانوں میں ہوتا ہے. مرچیں ہیں، کچھ کھٹا پن ہے کھانے میں، کچھ چٹپٹا سا ہے، اور وہ ہم کھاتے ہیں تو وہ سب مکس ہو کر ایک ملا جلا ذائقہ ہم محسوس کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ بھی ہر ایک میں صلاحیت نہیں ہوتی، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ کھانا کھا کر اس کھانے میں ملی ہوئی چیزیں وہ پہچان پاتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ملا ہے، کس چیز کی کمی ہے، وہ اندازہ لگا لیتے ہیں. لیکن سب میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی، بس ملا جلا ایک ذائقہ ہوتا ہے جس کو ہم اپنی تکلیف مٹانے کے لیے، اپنی بھوک مٹانے کے لیے اپنے اندر ڈال رہے ہوتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے لیے زبان ہمارا وہ ذائقہ محسوس کرتی ہے. جبکہ جنت میں ایسا بالکل نہیں ہوگا. جتنا کھاتے جائیں گے اتنا ذائقہ بڑھتا چلا جائے گا، اور ہر نوالے میں 70 مزے ہوں گے، اور ہر مزہ دوسرے مزے سے بالکل ممتاز ہوگا. اور ممتاز ہی نہیں بلکہ وہ معاً محسوس کرے گا کہ یہ جو میں نے نوالا کھایا اس میں 70 مزے، اور ہر مزہ اس کو علیحدہ محسوس ہوگا، ایک ساتھ مکس ہو کر وہ ذائقہ محسوس نہیں کرے گا. اور جب کھا لے گا، پیٹ بھر لے گا اپنی خواہش کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق، تو وہاں دنیا کی طرح گندگی وغیرہ کا کوئی سلسلہ نہیں ہوگا، واش روم کی حاجت نہیں ہوگی، بلکہ ایک خوشبودار فرحت بخش ڈکار آئے گی، خوشبودار فرحت بخش پسینہ نکلے گا، سب کھانا ہضم ہو جائے گا. پسینے میں بو نہیں بلکہ مشک کی خوشبو ہوگی. اس کے علاوہ وہاں جنت میں کان کا میل، رینٹھ وغیرہ کچھ نہیں ہوگا. اس طرح کی گندگی سے جنت میں جنتی پاک ہوگا. ذہن میں سوال آتا ہے جب اتنے سارے ذائقے کوئی شخص محسوس کرے تو کھانا بھی بہت سارا کھانا چاہیے اس کو. جی ہاں، اللہ پاک جنت میں جنتیوں کو 100 آدمیوں کے کھانے کی طاقت عطا فرمائے گا. اللہ پاک ہمیں جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دسترخوان کے ٹکڑے نصیب فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو دین و ایمان پر استقامت نصیب فرمائے، آمین. آج دنیا میں ہمیں پانی کی خواہش ہوتی ہے تو ہم کسی کو کہتے ہیں کہ تھوڑا پانی دے دیجیے، لیکن جس سے ہم کہتے ہیں پانی کا، وہ ضروری نہیں ہے کہ ہماری ضرورت کے مطابق ہمیں پانی لا کر دے دے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں زیادہ پانی کی خواہش ہوتی ہے لیکن پانی دینے والا اس بات کو سمجھ نہیں پاتا اور وہ ہمیں کم پانی دے دیتا ہے، آدھا گلاس دے دیتا ہے. اور کبھی ہمیں آدھا گلاس پینا ہوتا ہے لیکن جس سے ہم پانی طلب کرتے ہیں وہ پورا گلاس پانی دے دیتا ہے. اور ایسا بعض اوقات ہم سے بھی ہو جاتا ہے کہ جب ہم پانی اپنے لیے نکال رہے ہوتے ہیں برتن میں، گلاس میں، تو اس وقت ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید میں آدھا گلاس ہی پیوں گا، اس سے زیادہ میری خواہش نہیں ہے. اس میں بھی ہمیں بعض اوقات یہ مغالطہ ہو جاتا ہے اور ہم آدھا گلاس پینے کے بعد ہمیں مزید خواہش ہوتی ہے کہ مجھے اور پانی پینا چاہیے، پھر آدھا گلاس ہم اور پی لیتے ہیں. تو ہم اندازہ نہیں کر پاتے کہ ہمیں کتنا پانی پینا ہے، ہماری خواہش کیا تھی، اندر سے پانی کی ضرورت کیا تھی جو مجھے پوری کرنی تھی. لیکن ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے اور پانی کبھی کم اور کبھی زیادہ ہمیں مل جاتا ہے. جبکہ جنت میں جنتی اللہ پاک کے کرم سے جب پانی کی خواہش کرے گا تو خود بخود اس کے ہاتھ میں پانی کا برتن آ جائے گا، اور اس میں ٹھیک اندازے کے مطابق پانی موجود ہوگا. یعنی جتنی جنتی کی خواہش ہوگی پانی پینے کی، اس میں ٹھیک اندازے کے مطابق نہ ایک قطرہ کم نہ ایک قطرہ زیادہ پانی موجود ہوگا. پانی کی خواہش ہوگی، پانی ہوگا. شہد کی خواہش ہوگی، شہد ہوگا. دودھ کی خواہش ہوگی، دودھ ہوگا. اور شراب کی خواہش ہوگی، شراب ہوگی. اور شراب کے بارے میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا، یہاں والی شراب مراد نہیں ہے. کبھی بھی دنیا پر جنتی نعمتوں کو قیاس مت کیجیے گا کہ وہ جنت ہے اور یہ دنیا ہے.
اور دنیا فانی ہے اور دنیا میں شراب حرام ہے اور اس کی سینکڑوں وجوہات ہیں. ہم دنیا کی شراب سے کبھی بھی جنت کی شراب کو موازنہ کر ہی نہیں سکتے, یہاں کوئی جوڑ ہے ہی نہیں. تو جب جنتی جنت میں جس چیز کی جس طرح کے مشروب کی خواہش کرے گا, ٹھیک اندازے کے مطابق اس کے ہاتھ میں اس مشروب کا, اس سرپ کا بھرا ہوا برتن اس کے ہاتھ میں آ جائے گا صرف خواہش کرنے پر. اور جب وہ پی لے گا تو فوراً وہ برتن وہیں چلا جائے گا جہاں سے آیا تھا. آج ہم کسی سے پانی مانگتے کہ بھائی پانی دے دو, وہ پانی دے کر چلا جاتا ہے. اب ہم گلاس ہاتھ میں رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ کب آئیں گے اور مجھ سے گلاس لیں گے. تو پھر ان کو بلانا پڑتا ہے, بھائی یہ گلاس تو لے لو, یہ برتن تو لے لو. تو جنت میں اتنی تکلیف بھی نہیں ہوگی جنتی کو کہ اس کو پہلے پانی طلب کرنا پڑے کہ بھائی مجھے پانی پلا دو, اور جب وہ پانی پلا دے اور وہ برتن لے کر نہ جائے, ہم سے گلاس لے کر نہ جائے, تو ہمیں اس کو دوبارہ بلانا پڑے کہ بھائی یہ گلاس تو لے جاؤ, میں کب تک اس کو ہاتھ میں پکڑ کر بیٹھا رہوں گا. لیکن جنتی کو اللہ پاک ایسی کرم نوازی اللہ پاک کی اس جنتی پر ہوگی کہ وہ جس شربت کی چاہے گا, خواہش کرے گا, اللہ پاک کے کرم سے وہ شربت بالکل ٹھیک اندازے سے بھرا ہوا اس کے ہاتھ میں آئے گا. جتنا اس کو پینا تھا اتنا ہی ہوگا, اس سے زیادہ نہیں ہوگا, اس سے کم نہیں ہوگا, اور وہ جیسے پی لے گا وہ برتن وہیں چلا جائے گا جہاں سے آیا تھا. اللہ پاک ہمیں بھی جنتی مشروب پینے کی سعادت نصیب فرمائے. جنت میں جنتیوں کی ہر خواہش پوری کی جائے گی. وہ جو چاہیں گے اللہ پاک جنت میں ان کے لیے مہیا فرما دے گا. ایک اعرابی حاضر ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا جنت میں گھوڑے ہوں گے؟ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو جنت میں داخل ہوا تو تیرے پاس ایک یاقوت کا گھوڑا لایا جائے گا اور اس کے 2 پر ہوں گے. اس پر تجھے سوار کیا جائے گا اور تو جہاں چاہے گا وہ تجھے اڑا کر لے جائے گا. جنتی کی کوئی خواہش اللہ پاک وہاں رد نہیں فرمائے گا, کیونکہ جنت میں کوئی دکھ, کوئی غم, کوئی محرومی نہیں ہوگی, بلکہ ہر ایک کی خواہش, ہر خواہش وہاں پوری ہوگی. حتیٰ کہ اگر مسلمان جنت میں اولاد کی خواہش کرے گا تو اللہ پاک کے کرم سے اس کے اولاد کا سلسلہ ہو جائے گا. اور یہ سارا پروسیجر دنیا کی طرح نہیں ہوگا, بلکہ یہ سارا کا سارا سلسلہ ایک لمحے میں پورا ہو جائے گا, اور وہ اولاد 30 سال کی ان کے لیے وہاں موجود ہوگی. یہ ہے جنت کہ اللہ پاک لمحے بھر کے لیے بھی مسلمان کو محروم اور منتظر نہیں چھوڑے گا. کہ اولاد کی جب خواہش کی جاتی ہے, دنیاوی اعتبار سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو 9 مہینے تک تو ماں بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے اور وہ ساری احتیاطیں بجا لاتی ہے. پھر اس کے بعد وہ دنیا میں آتا ہے, اور پھر اس کی پرورش کرتے کرتے ماں باپ قربانیاں دیتے دیتے پھر اس کو کسی عمر تک پہنچاتے ہیں. یہ اس میں ایک وقت لگتا ہے, اور اس وقت میں تکلیفیں بھی آتی ہیں, صبر بھی کرنا پڑتا ہے, اپنی خواہشات کو بھی مارنا پڑتا ہے ماں باپ کو اولاد کی خاطر. پھر کہیں جا کے اولاد ایک عمر کو پہنچتی ہے, اور پھر بھی اس میں کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ جس اولاد کے ساتھ اتنی محنت کی ہے وہ اولاد ان کا ساتھ بھی دے گی یا نہیں دے گی. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اولاد نافرمان نکل آتی ہے. لیکن جنت میں ایسا کوئی انتظار نہیں ہوگا, بلکہ اولاد کی خواہش کرتے ہی ایک لمحے میں وضع حمل بھی ہو جائے گا اور اولاد پیدا بھی ہو جائے گی, اور وہ اولاد 30 سال کی عمر میں ان کے سامنے موجود ہوگی. اللہ پاک ہم سب کو جنت الفردوس میں اپنی مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے. جب جنتی جنت میں جائیں گے اور ہر ایک اپنے اعمال کے مقدار کے مطابق مرتبہ پائے گا, اور اللہ کے فضل کی کوئی حد نہیں. پھر دنیا کے 1 ہفتے کی مقدار کے بعد اجازت دی جائے گی کہ اپنے پروردگار کی زیارت کریں. پھر عرش الہی ظاہر ہوگا, اور رب عز و جل جنت کے باغوں میں سے ایک باغ پر تجلی فرمائے گا, اور جنتیوں کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے. نور کے ممبر, یاقوت کے ممبر, موتی کے ممبر, زبرجد کے ممبر, سونے کے ممبر, چاندی کے ممبر. اور ان میں جو ادنا جنتی ہوگا وہ مشک اور کافور کے ٹیلے پر بیٹھے گا, اور ان میں ادنا کوئی نہیں ہوگا. اپنے گمان میں وہ کرسی والوں سے خود کو ادنا محسوس نہیں کرے گا, اور اللہ پاک کا دیدار ایسے صاف ہوگا جیسے سورج اور 14ویں رات کے چاند کو ہر ایک
اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے. ایک کا دیکھنا دوسرے کے دیکھنے کے لیے معنی نہیں ہوتا. سبحان اللہ. جنت میں اللہ پاک کا دیدار جس طرح اعلیٰ جنتی کرے گا ویسے ہی ادنا جنتی کرے گا. پھر اللہ پاک ہر ایک پر اپنی خاص تجلی فرمائے گا. ان میں سے کسی سے کہے گا اے فلاں بن فلاں، کیا تجھے یاد ہے کہ تو نے فلاں فلاں دن ایسا ایسا کیا تھا. دنیا کی بعض نافرمانیاں یاد دلائے گا. بندہ عرض کرے گا اے پروردگار کیا تو نے مجھے بخش نہیں دیا. اللہ پاک فرمائے گا ہاں میری مغفرت کی وسعت کی وجہ سے تو یہاں پہنچا ہے. وہ سب اسی حالت میں ہوں گے کہ ایک ابر چھا جائے گا اور ان پر خوشبو برسائے گا. اس کسی خوشبو پہلے کبھی کسی نے نہ سونگھی ہوگی. اللہ پاک فرمائے گا جاؤ اس عزت کی طرف جو میں نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے. پھر لوگ جنتی بازاروں کی طرف روانہ ہوں گے جسے فرشتوں نے گھیرا ہوا ہوگا. اس میں ایسی چیزیں ہوں گی جسے نہ آنکھوں نے دیکھا نہ کانوں نے سنا اور نہ ہی کسی کے دل پر ان کا خیال گزرا. اس میں وہ جو چاہیں گے وہ چیز ان کے ساتھ کر دی جائے گی. باہم خرید و فروخت کا سلسلہ نہیں ہوگا. جنتی بازار میں باہم ملیں گے. چھوٹے مرتبے والا جنتی بڑے مرتبے والے جنتی سے ملے گا، اسے دیکھے گا کہ اس کا لباس ادنا جنتی کے مقابلے میں اعلیٰ ہے. وہ ابھی گفتگو میں مشغول ہی ہوں گے کہ وہ محسوس کرے گا کہ اس کا لباس اس سے زیادہ اچھا ہو چکا ہے. اور یہ اس وجہ سے ہے کہ جنت میں کسی کے لیے غم نہیں ہے. پھر وہ اپنے اپنے مکان کی طرف واپس روانہ ہوں گے. ان کی بیویاں ان کا استقبال کریں گی اور عرض کریں گی کہ آپ کا حسن و جمال تو پہلے سے زیادہ ہو چکا ہے. وہ کہیں گے کہ ہمیں اپنے پروردگار عز و جل کی بارگاہ میں حاضری کا موقع ملا ہے تو ہمیں ایسا ہی ہو جانا سزاوار تھا. سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت الفردوس میں پڑوس نصیب فرمائے.